बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से तवातर के साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जहादी कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाद की बात कर रहे हैं, जहाद के नारे बुलंद कर रहे हैं और मुसलसल वो इस बात पर तकरार किए हुए हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में एक जहादी कल्चर को वापस लाएंगे। और वो बार बार कश्मीर की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, भारत के कब्ज़े से छुड़ाने की बात करते हैं। अगर 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ लम्हा के लिए सियासी मंजरनामे पर तरीके आजादी कश्मीर के हवाले से कुछ धुंध के छींटे पड़े भी, तो अल्लाह के फजलो करम से मौजूदा सिपह सलार पाक फौज और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और वजीर आजम पाकिस्तान के मौजूदा विजन के ताबे वो सारी धुंध दूर हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गुलाम मोहम्मद सफी साहब, इस बेस कैंप को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। इसके वसाइल तरीके आजादी कश्मीर के लिए वक्फ किए जाएंगे। आज सिर्फ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम याद आ रहा है। आप देखेंगे अगले 2-3 माह में पूरी भारतीय कबीला वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम लेके पूरी दुनिया में मातम करेगी। ये वो तकरीबन लहजा व दहन है जो 5 अगस्त 2019 के बाद आज़ाद कश्मीर में मफकूद हो गया था। एक ज़माना था 90 की दहाई में, जब कश्मीर में एक मुसल्लह जिद्दोजहद परवान चढ़ रही थी, उभर रही थी। तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर एक अस्करी कल्चर की यलगार का शिकार था। आज़ाद कश्मीर के कोने खदरों में, आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज़ में एक मुकम्मल अस्करियत का माहौल गालिब था। नौजवान अस्करी तरबियत के लिए बेचैन थे, तड़प रहे थे, जलसे जुलूस इस मकसद के लिए हो रहे थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक कश्मीर सेल जो है वो भी इन्हीं सरगर्मियों में मसरूफ़ और मगन था। जो सियासी जमातें थीं, मजहबी जमातें थीं, वो भी पूरी तरह आज़ाद कश्मीर में एक अस्करी कल्चर को, जहादी कल्चर को फ़रोग़ दे रही थीं और इन नारों को मकबूल बनाया जा रहा था। ऐसा लिटरेचर आ रहा था कि जिससे नौजवानों के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो कि वो कंट्रोल लाइन अबूर करके कश्मीर में जाकर वो बाकायदा लड़ाई में शरीक हों। बार बार ऐसी अटेम्प्ट्स होती थी कि कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च किया जाए और कंट्रोल लाइन तोड़कर कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर दाखिल हुआ जाए। और कई बार ऐसे जुलूसों का, ऐसे मज़ाहिरों का पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादम भी होता रहा और कई लोग उसमें काम भी आते रहे। और ये एक पूरा एक यूं लग रहा था 90 की दहाई में कि एक कल्चर ऐसा है कि जो गालिब आ गया है और पॉलिटिक्स पीछे रह गई थी और दूसरे जो अंदाज हैं, लहजे हैं जिद्दोजहद के, वो पीछे रह गए थे। और मुकम्मल तौर पर एक अस्करियत का और इस जहन का और इस मिजाज का गलबा आज़ाद कश्मीर पर आ गया था। तो आज़ाद कश्मीर के जो ज़राए इब्लाग के जो इदारे थे उस दौर में जैसे तैसे थे, वो भी इसी काम के लिए वक्फ़ होकर रह गए थे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अस्करी तंजीमों की भर्ती के इश्तिहारात भी शाया होते थे, भर्ती के ऐलानात भी ये होते थे और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ शहरों में अस्करी तंजीमों के बोर्ड्स भी नज़र आते थे, उनके दफातर के बोर्ड्स भी नज़र आते थे, उनकी चौकिंग भी नज़र आती थी। तो ये एक पूरा भरपूर एक कल्चर आज़ाद कश्मीर पर गालिब था। और बाद में रफ्ता रफ्ता आज़ाद कश्मीर से लोग कंट्रोल लाइन अबूर करके कश्मीर की जानिब जाने लगे, श्रीनगर की जानिब जाने लगे और वो बाकायदा अस्करी तंजीमों का हिस्सा बनकर वहाँ लड़ने भी लगे और जिनकी कब्रें अभी तक वहाँ के मुख्तलिफ़ शुहदा मज़ारों में मौजूद हैं और उन पर लगे हुए कतबे ये बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में किसी दौर में वहाँ का जो नौजवान और पॉपुलर सेंटिमेंट है, कभी उसका दिल जो है वो वादी के उस नौजवान के साथ धड़कता था जो ख़ुद इसी जज्बे से मगलूब था
اور وہ کنٹرول لائن عبور کر کے ہزاروں فٹ برفانی بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں کو عبور کر کے وہ مظفر آباد میں اترتے تھے، آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں اترتے تھے۔ تو یہ جو ایک جہادی کلچر تھا، یہ بڑی محنت سے، بڑی لگن سے پروان چڑھا تھا، اور اس میں کچھ فطری جذبات بھی تھے، کیونکہ اس وقت وادی کے اندر ایک مقبول تحریک چل رہی تھی اور بھارت اس کو پوری قوت کے ساتھ کچل رہا تھا۔ تو ایک رد عمل میں ڈیوائیڈڈ فیملیز کے اندر، مختلف ادوار میں کشمیر سے نکلنے والے، مہاجر ہونے والے لوگوں کے اندر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے، بننا چاہیے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک اعلان اسلام آباد ہوا 2004 میں کہ سارک کانفرنس کے موقع پہ، جس میں اعلان اسلام آباد کے اندر ایک دہشت گردی کے خلاف جوائنٹ میکینزم بنانے کا مطالبہ تھا، جو پیچھے بیٹھی ہوئی عالمی فورسز تھیں کہ دونوں اس پر متفق ہو جائیں۔ اس پر وقتی طور پر تو دونوں ملک متفق نہیں ہوئے، لیکن پاکستان نے، دونوں ملکوں نے اس وقت یہ گارنٹی دی کہ وہ اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف، کسی دوسرے ملک کے، سارک ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جنرل پرویز مشرف کی جو دکھتی رگ ہے اس پر ہاتھ رکھ دیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور یوں پھر پاکستان جو ہے، اس کے حکمران جنرل پرویز مشرف جو اس معاملے سے باہر، جس دلدل میں انہوں نے اعلان اسلام آباد کی صورت میں قدم رکھا تھا، اس دلدل سے وہ باہر کبھی نہ نکل سکے، بلکہ انہوں نے بالآخر کشمیر کی عسکری تنظیموں کو بتا دیا تھا کہ اب ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، اور اب انہیں اپنا جو روایتی طریقہ ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اب سیاست کے دائرے میں رہ کر انہیں بات کرنی ہوگی، اور یوں وہ رفتہ رفتہ ڈیپ فریزر میں پڑے پڑے وہ بیکار اور اذکار رفتہ قرار پائیں گے۔ بعد میں یہی ہوا، جہاں ضرورت پڑی تو ان عسکری تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، جہاں ضرورت پڑی ان کو پیار سے، جہاں گاجر کی ضرورت پڑی وہاں گاجر سے، اور جہاں ڈنڈے کی ضرورت پڑی وہاں ڈنڈے سے کام لے کر ان کی جو بساط ہے وہ رفتہ رفتہ لپیٹ دی گئی۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب ان کی جو وجود ہیں وہ خاصے کمزور ہو چکے ہیں، اور ان کی زبان بندی بھی ہے، جو کوئی علامتی اب نظر آ رہے ہیں یہ ڈھانچے عملاً یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور ان میں کوئی حیات نو کی ابھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یوں جنرل پرویز مشرف نے کشمیر میں ایک عسکری تحریک کے تابوت میں آخری کیل ہی نہیں ٹھونکی، بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر میں بڑی محنت سے اور فطری طور پر ڈیولپ ہونے والے ایک جہادی کلچر کو یا عسکری کلچر کو، اس کی بساط بھی پوری طرح لپیٹ دی۔ پھر اس کے بعد آگے جو مرحلہ آیا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ڈاکٹرین تھا، کہ جس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ بہت سے عہد و پیما کیے۔ اجیت دول جو قومی سلامتی کے مشیر آج بھی ہیں، ان کے ساتھ پھر مختلف انداز سے راز و نیاز چلتے رہے، یہاں تک کہ اب یہ گواہی موجود ہے حامد میر کی صورت میں، نسیم زہرا کی صورت میں، اور بہت سے ایسے گواہ موجود ہیں کہ جن کے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ بے بسی کا اظہار کرتے تھے اور کشمیر کو فراموش کرنے کی بات کرتے تھے، ٹینکوں میں تیل نہ ہونے کی بات کرتے تھے۔ یہ خود ساختہ اور طاری کردہ ایک ان کی بے بسی تھی کہ وہ اس رہے سہے جو اثرات جنرل پرویز مشرف کے کریک ڈاؤن سے اور ان کی پالیسی سے اور اسلام آباد کے اعلان سے جو کچھ باقی بچا ہوا تھا، وہ اس کو بھی ختم کرنے پر آمادہ تھے اور رفتہ رفتہ اس جانب بڑھ رہے تھے۔ اس میں آزاد کشمیر کا جو انتظامی ڈھانچہ اور وجود ہے یہ بھی تحلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کہ وہ جو گارنٹیز باہر دے رہے تھے اس میں یہی لگ رہا تھا کہ جو آخری علامتیں ہیں مسئلہ کشمیر کے مسئلہ ہونے کی اور متنازع ہونے کی کشمیر کے، یہ آخری علامتیں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ لیکن یہ تو پھر ایک الگ رخ پر کہانی چل پڑی کہ اس عمل میں ایک بریک لگ گئی، اور فی الحال آزاد کشمیر کی جو تحلیل کا عمل ہے وہ بھی رکتا ہوا
نظر آ رہا ہے، کسی رد عمل کے خوف سے، کسی عوامی تحریک اور عوامی جذبات کے خوف سے، یا اس خوف کو اس کی مارکیٹنگ پھر بین الاقوامی طور پہ ہوئی ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ تو سانس لینے کی بھی اس کو ایسے سینسٹیو معاملات میں آزادی نہیں ہوتی کہ ظاہر ہے یوں بھی جو معاہدہ کراچی ہے اس کے تحت آزاد کشمیر میں جو رول بنتا ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا، وہ ایک لوکل اتھارٹی کا ہے، وہ ٹوٹی کھمبے نلکے تک ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ خارجہ امور میں اور ایسے پالیسی بیانات نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں اندر داخل ہوں گے یا جائیں گے یا کشمیر میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس طرح کے بیانات وہ یعنی کاغذ پر ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور یوں بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی پاکستان میں ہی جیسا ایک ہائیبرڈ نظام ہے، وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، جو ایک باقاعدہ ایک ملک ہے، تسلیم شدہ ملک ہے، اور وہاں کا ایک آئین ہے، وہ ایک کٹ پتلی کی سی حیثیت اختیار کر گیا ہے جائے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ سلطان راہی بن کے اس طرح کی بھڑکیں مارے کہ ہم جہادی کلچر لائیں گے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو اس میں سوال اٹھتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے فیصلہ لیا، اس وقت آپ کی زبان پر چھالے پڑ گئے تھے کہ آپ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، آپ خاموش رہے، آپ خاموشی کی قبا پہنے ہوئے رہے۔ کشمیر کی جو تنظیمیں ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا ویلی سے آنے والے جو لوگ ہیں، وہ ریئیکشن دکھانا چاہتے تھے، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے آزاد کشمیر کی حکومت کو، اس کے وزیر اعظم کو ڈس فنکشنل کر دیا، بلکہ غائب کر دیا، ڈس اپیئر کر دیا، اور وہ امریکہ میں جا کر برآمد ہو کے وہاں بیٹھ کر وہ اپنی تصویریں بنواتا رہا، کہ اس وجہ سے کہ پبلک کی طرف سے ایک پریشر آئے گا کہ وہ آزاد کشمیر میں جلوس نکالیں، جلسے کریں اور احتجاج کو لیڈ کریں، قیادت کریں۔ لیکن آپ نے اس کو نہیں ہونے دیا، بلکہ جو عمران خان نے جو ایک علامتی ہی احتجاج کی بات کی، آپ نے اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا مذاق بنا کر کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے اور اس سوال کا جواب دینا پڑے گا ان کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہادی کلچر کو واپس لائیں گے۔ تو کیا کشمیر کے لوگ ان کھلونوں سے بہل جائیں گے کہ جن کا اعتماد بریچ ہوا ہے، جن کا اعتماد ٹوٹا ہے، کہ جو ایک مایوسی اور سکتے کی کیفیت میں رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سودا کر دیا گیا ہے خاموشی سے، سکوت کے ذریعے اور بہت سے ایسے اقدامات کے ذریعے کہ جو اٹھائے جا سکتے تھے، جو کیے جا سکتے تھے ان کے ذریعے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیادہ زوردار انداز سے معاملات کو نہ اٹھا کر حقیقت میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ تو اب ایسا ریموٹ کنٹرول کوئی نہیں ہے، نہ ایسا سوئچ ہوتا ہے جذبات کا کہ جس کو آپ آن کریں، آف کریں اور آپ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ عوام کا جو اعتماد ہے وہ کسی بھی تحریک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپریشن جبرالٹر میں پاکستان کو یہ بخوبی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اعتماد میں نہ لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ ایک آپریشن ناکام ہو گیا، کہ جب کشمیر کے لوگوں سے بھی پوچھا نہیں گیا تھا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر سے کون آ رہا ہے۔ تو یہ عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کسی زمین پر کوئی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس زمین کے لوگوں کو آپ کو اپنا ہم نوا بنانا پڑتا ہے۔ اب جو انوار الحق صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کی جو پالیسی ہے، ڈاکٹرین ہے، اس کی ریورسل ہو رہی ہے، اور اس کی ریورسل ہوئے بغیر نہ تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ زمین پر کوئی اس کے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پالیسی تھی کہ جس نے کشمیر کے لوگوں کو بھی مایوس کیا، اور آزاد کشمیر میں بھی جو رہے سہے بچے کھچے جذبات تھے حریت پسندانہ اور انقلابی، ان کا بھی کلا کما کیا تھا۔ تو اس تناظر میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ان اعلانات کو دیکھا جا رہا ہے، اور لیکن
اب دیکھتے ہیں کہ یہ اعلانات ہوائی ثابت ہوتے ہیں یا ان اعلانات سے کچھ آگے بھی برآمد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کشمیر اور کشمیریوں کے حال پر رحم فرمائے، اور وہ پہلے ہی زخم خوردہ ہیں، پہلے ہی وہ مایوس ہیں، وہ ناراض اور نالاں ہیں، ان کو اس مرحلے پر ان کے زخموں کا، ان کے دکھوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔